आप सुन रहे हैं SiratLibrary.com। जंगे बद्र। एक शख्स अब्दुल्ला बिन उबई, मदीने का बाशिंदा, जो शौक़ शाही दिमाग में रखता था, उसका ख्याल था कि वो मदीने वालों का बादशाह बन जाएगा। उसने एक ताज भी अपने लिए तैयार करवा लिया था, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से ये मंसूबा धरा रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकबाल और रोज अफ़ज़ो जलाल का हासिल हो गया। मक्के वाले तो पहले ही आपकी जान के दुश्मन थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है। उसने उनसे गांठ ली और अंदर ही अंदर साज़बाज़ करता रहा और जासूस बन बैठा। मक्के वालों से उसने अहदो पैमान कर लिया कि अगर तुम मदीने पर हमला आवर हो गए तो मैं तुमको हर तरह की मदद और इमदाद दूंगा। और मक्के वालों ने ये इकरार किया कि हम मदीना फतह हो जाने पर तुमको हाकिम मदीना बना देंगे। मुसलमानों को भी खटक गई कि एक तो यहाँ ये मारे आस्तीन हम में मौजूद है, आड़े वक्त जरूर ये कोई हरकत करेगा। दोयम, उनको ये भी इल्म था कि मक्के के कुफार तो सिर्फ मौके ही के इंतजार में हैं। जब भी दाव उनका लग गया जरूर हम पर हमला करेंगे। इत्तिफाक ऐसा पेश आया कि उन दिनों एक काफिला कुरैश का शाम से वापस आ रहा था और उसको मदीने के क़ुर्ब जवार से गुजरना था। चोर की दाढ़ी में तिनका। सरदार काफिला अबू सुफियान को कुछ शक गुजरा कि मक्के और मदीने की मुखालिफत बहुत बढ़ रही है। ऐसा न हो कि मदीने वाले कुछ मुकाबला ही कर बैठें और हम लोग अपना माल व मता नुकसान करा जाएं। सरदार ने कासिद मक्के दौड़ाया और मक्के वालों से मदद मांगी। कासिद ने अपने ऊंट के कान कुतर दिए, कजावा उल्टे रुख लगा लिया और अपना पैरहन चाक कर दिया और एक निराली शक्ल व वज़ा बनाकर दाखिले शहर हुआ। कासिद को यह खूब सूझी क्योंकि उससे उसकी आमद की मनहूस खबर चारों तरफ आनन फानन फैल गई। लोग सब इकट्ठे हो गए। माजरा पूछा तो उसने कहा कि मुहम्मद और उनके साथी हमारा माल लूटने पर आमादा हैं। तुम्हें तो खबर है कि जिस नौ के वो इंसान है, तुमसे कुछ बन सकता है तो बनाओ, वरना अपने मालो मता से हाथ धो बैठोगे। यह खबर मिलना थी कि मक्के में जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। जो लोग समझदार थे वो आखिरी लम्हे तक लड़ाई के मुखालिफ रहे, मगर अरब की अक्ल जितनी भी आला थी, अबू जहल की जहालत के सामने हेज थी। उसने किसी की बात चलने न दी, सब पर गालिबुर राय हो गया। लोगों को उसने आमादा बजंग कर लिया और अपना लाओ लश्कर लेकर मदीने पर धावा बोलने को निकल पड़ा। उधर सरदार काफिला अपना रास्ता तब्दील करके सही सलामत माँ अपने कुल मालो मता मक्का भी पहुंच गया और उसने पहुंचते ही अबू जहल को बहुत समझाया कि मदीने पर तुम्हारा हमला करना मुतलकन लायानी है। मगर वो शख्स अगर नाम का अबू जहल था तो करतूत का भी एक मुकम्मल अजहल था। आखिर अपनी जहालत से न टला, उसने मैदान कारजार गर्म कर ही दिया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये मालूम हो गया था। आप मुसलमानों की एक छोटी सी जमात साथ लेकर मदीने से निकले थे और बद्र के मकाम पर आ पहुंचे। अबू जहल 1000 जवान साथ लाया था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करीबन 300 आदमी थे, जिनमें 80 मुहाजिरीन थे, बाकी अंसार। मगर सब के सब लड़ने मरने पर तैयार और एक दूसरे से बढ़कर आपके जानिसार। दरअसल मुसलमानों को यह इल्म न था कि उन्हें इतनी भारी जमीयत से मुकाबला पड़ जाएगा, मगर फिर भी हिम्मत के मैदान में ये जरा न घबराए और डट कर जमे रहे। कुदरत ने फतह के सामान मुसलमानों के लिए कुछ अजीब मुहैया कर दिए थे। एक तो मौका ऐसा था कि सूरज दुश्मन के सामने था और मुसलमानों के पसे पुश्त। दूसरे मुसलमान एक ऊंची जगह पर डेरा डाले थे और दुश्मन का लश्कर नशेबे जमीन पर था। इत्तिफाकन बारिश आ गई और आई भी बड़े जोर से। ऊपर का पानी बहकर नीचे जा निकला
اور غنیم کی صفوں میں تمام کیچڑ دلدل ہو گیا۔ اس سے مکے والوں کے دل ٹوٹ گئے۔ ادھر سے حمزہ، علی اور عبیدہ میدان میں نکلے، ادھر سے عتبہ اور اس کے لڑکے سامنے آئے۔ پھر لڑائی دونوں جانب سے زور و شور سے شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور جو ہاتھ چڑھا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا۔ نبی اللہ ماں ابو بکر میدان میں ایک طرف بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ اپنی امت کی مدد کر اور سچ کا ساتھ دے، کہ اتنے میں وحی نازل ہوئی جس سے نصرت کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشخبری لشکریوں کو سنائی۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا، بہت سے کفار مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور بھاگتوں کو اسیر کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور مسلمانوں کی حسن عقیدت بھی قابل غور تھی۔ ایک نوجوان مسلمان کی شہادت کی خبر سن کر اس کی بڑھیا ماں بولی، مجھے اپنے بیٹے کی موت کا ذرا بھی غم نہ ہوگا اگر محمد یہ کہہ دیں کہ وہ واقعی شہید ہو گیا ہے اور اسے بہشت نصیب ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان ہو تو ایسا اور اعتقاد ہو تو اس طرح کا۔ اس جنگ میں دو مسلمان لڑکے معاوض اور معاذ بڑے جانباز ثابت ہوئے۔ انہوں نے دشمن کے لشکر میں پہنچ کر صف بصف ڈھونڈ کر ابو جہل کو جا پکڑا اور اسے مار مار کر زخموں سے گھائل کر دیا اور خود بچ کر نکل آئے۔ کفار خود تو بھاگ گئے تھے مگر زخمی ان کے میدان میں پڑے سسکتے تھے۔ اتفاقاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے جہاں ابو جہل گرا پڑا تھا۔ ابو جہل نے آواز دی کہ ارے جانے والے، یہ تو بتاتا جا کہ کون سا لشکر جیتا ہے اور فتح و نصرت کس کے نام لکھی گئی۔ عبداللہ نے اس کو بتایا کہ اسلام کا لشکر فتح یاب ہوا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل اول فول بکنے لگا۔ عبداللہ نے کہا، دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، وہ مرتے دم نادم ہوا تھا اور تو اب بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس کی توند پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل پکارا، او گوار، دیکھتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ ارے میں مکے کے لشکر کا سردار ہوں اور حسب نسب میں سارے عرب سے بہتر، یہ تو کیا بے ادبی کرتا ہے؟ پھر بولا، دیکھ تو مجھ کو مار ڈال، مگر جب تو میری گردن کاٹنے لگے تو ذرا دیکھ بھال کر جڑ سے کاٹنا، تاکہ دیکھنے والے میرے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہیں کہ واقعی یہ کسی بڑے سردار کا سر ہے، کیونکہ اس کی گردن لمبی ہے۔ عبداللہ نے ایک وار سے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ خدائے برحق نے اس طرح اس شخص کا خاتمہ کیا جس نے 100 اونٹ اور 1000 چاندی کا سکہ خدا کے نبی کے خاتمے کے لیے انعام مقرر کیا تھا۔ کفار مکہ نے اگرچہ منہ کی کھائی مگر انہیں سد بد پھر بھی نہ آئی۔ ان کی غیرت نے بھی ایک نرالا ہی نمونہ پیش کیا۔ ان لوگوں نے مکے میں اعلان کر دیا کہ جنگ بدر کے مقتولوں کا کوئی شخص اعلانیہ ماتم نہ کرے اور نہ کہیں سے رونے دھونے کی آواز باہر نکلے، وگرنہ یہ دیکھ کر مسلمان ہم پر کہا زنی کریں گے اور ہم ان کی نظروں میں گر جائیں گے۔ ایک بڈھا بیچارہ مصیبت کا مارا اپنے 3 جوان بچے اس جنگ میں کھو بیٹھا تھا اور اپنی شامت اعمال اور دکھڑے دنیا کے دیکھنے کو پیچھے رہ گیا تھا۔ اب ایسا شخص اگر اپنے بیٹوں کے انتقال کے غم میں نہ روئے تو ان کا مقلوں کی عقل پر تو روئے جنہوں نے قانون قدرت کے خلاف قانون نافذ کر رکھے تھے۔ مگر کوئی روئے بھی تو کہاں جا کے، کیونکہ اگر کوئی اسے روتا دیکھ پائے تو اس کی شامت آ جائے۔ ان ظالموں کے ظلم سے تنگ اور اپنی جان سے لاچار بڈھا غریب شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنے بچوں کی یاد کر کے اپنی بے کسی پر روتا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے کسی اور کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے جھٹ لونڈی کو بھیجا کہ جا دیکھ تو صحیح کیا رونے کی عام اجازت مل گئی ہے۔ لونڈی نے واپس آ کر کہا کہ ایک بیوہ بے کس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ہر چند اس نے تلاش کیا ہے، دستیاب نہیں ہوا۔
اب بیچاری مایوس ہو کر آ بیٹھی ہے اور اپنے بخت برگشتہ پر رو رہی ہے۔ یہ سن کر بڈھا بے اختیار زور زور سے رونے لگا، کہنے لگا، یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ اونٹ چلا جائے تو رونا روا ہے، مگر 3 جوان بچے ناحق خون ہو جائیں تو ان پر آنسو بہانا بھی ناروا ہے۔ مسلمانوں کو جو غنیمت اس جنگ میں ہاتھ آئی تھی اس کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ 4 حصے اس کے تو شرکائے جنگ میں بانٹے گئے اور 5واں نبی اللہ کی زیر تحویل بیت المال میں رکھا گیا تاکہ وہ اس سے مفلس و محتاج کی مدد کریں یا کسی اور رفاہ عام پر جہاں آپ مناسب خیال کریں خرچ کریں۔ جو قیدی اس جنگ میں پکڑے گئے تھے ان کو ابو بکر کی رائے کے مطابق رہا کر دیا گیا، اگرچہ عمر اس سے اختلاف رائے رکھتے تھے۔ حکم رہائی میں شرائط یہ تھیں کہ غریب اور ان پڑھ تو فوراً رہا کر دیے جائیں، مگر جو زوردار ہیں وہ تاوان داخل کریں اور تعلیم یافتہ اشخاص مدینے میں کچھ عرصے کے لیے قیام کریں اور مسلمان بچوں کو تعلیم دیں۔ کچھ میعاد مقررہ کے بعد ان کو بھی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ان شرائط سے اسیران بہت خوش ہو گئے، کیونکہ دنیا میں یہ پہلا ہی واقعہ تھا کہ قیدیان جنگ کے ساتھ کسی فاتح نے ایسی خوش اسلوبی سے برتاؤ کیا ہو۔ یہاں تک کہ پسندیدہ سلوک ان لوگوں سے مسلمانوں نے کیا کہ ان اشخاص کو اپنا مہمان تصور کر لیا۔ جب کسی مسلمان کے گھر اپنے کھانے کو کافی نہ ہوتا تو وہ خود کھجور کھا کے گزارا کر لیتا، مگر مہمان کو ضرور گندم کی روٹی ہی دیتا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس کہیں جانے کو کافی سواری بہم نہ ہو سکتی تو آپ پا پیادہ ہو جاتا، مگر مہمان کو ضرور سوار کرا لیتا۔ گویا فاتح مسلمانوں اور مفتوح مشرکوں میں کسی قسم کا امتیاز نہ رہا۔ اس آئین محمدی پر اہل اسلام جتنا فخر کریں بجا ہے اور جس قدر ناز اس پر کریں زیبا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کی نظیر اب تک نہیں ملتی۔ جنگ عقر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات اب اس طریق کے تھے جیسے ایک فرما روا کے اپنی مملکت میں ہوا کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی بادشاہ سے بہت بلند تھے، بعض گرد و نواح کے اقوام سے عہد نامہ اور اقرار نامہ تحریر پا چکے تھے، بعض سے رابطہ و رشتہ اتحاد بڑھ رہا تھا، بعض ایسے بھی گروہ تھے جن سے مخالفت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف سے تجاوز کرنے کو خواہ معاملہ مذہبی ہو یا ملکی آئین اسلام کے خلاف سمجھتے تھے، مگر حاسدوں کو بھی تو اسی تختہ زمین پر رہنا تھا۔ یہ بھی تو دنیا کے ہر خطے میں موجود ہوا کرتے ہیں، اس لیے لازم تھا کہ کشمکش بڑھے، مگر حاسدوں کو بھی تو اسی تختہ زمین پر رہنا تھا، اس لیے لازم تھا کہ کشمکش بڑھے۔ مدینے کے نزدیک یہودیوں کی بستیاں تھیں، ان میں مسلمانوں کے خلاف حسد کی آگ ایسی بھڑکی کہ وہ آپ کے اہل مدینہ پر حاکم ہونا اور مکے والوں کا آپ کے لشکر سے شکست کھانا برداشت نہ کر سکے۔ ساتھ ہی ان کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ اگر مسلمانوں کی تنظیم اور دبدبہ بڑھتا گیا تو کوئی دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ ہم کو بھی مغلوب کر لیں گے، کیوں نہ ابھی سے ان کی سرکوبی کی جائے اور یہ خرخشہ دور ہو جائے۔ اس نیت سے یہودیوں نے اندر ہی اندر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں کا نظام اب بڑا اعلیٰ تھا، ان کو خبر لگ گئی کہ دوسری طرف کیا چال چلی جا رہی ہے۔ انہوں نے پیش بندی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 450 آدمی لے کر فوراً میدان میں نکل آئے۔ یہود یہ کیفیت دیکھ کر ہیبت کھا گئے اور پہاڑوں میں جا چھپے۔ ادھر مسلمان بے فکر ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کھانے پکانے میں لگ گئے۔ ایک یہودی نے جو کسی اونچی جگہ گھات لگا کر بیٹھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اکیلے سو رہے تھے تو موقع کو غنیمت جانا، فوراً پہاڑی سے اترا اور دبے پاؤں کہ آہٹ نہ ہو آپ کے سرہانے آ کھڑا ہوا اور تلوار الف کر کے کہنے لگا، اے محمد اب بول،
تیرا وقت اخیر آ گیا ہے، کون ہے تیرا بچانے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ذرا نہ جھجکے، متانت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، وہ ہے میرا بچانے والا جس نے مجھے اور تجھے بنایا ہے، وہ ہے جو میری اور تیری جان لے گا، وہ ہے محافظ۔ یہ بات سن کر اس شخص پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کا ہاتھ لرزش کھا گیا، اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑنے کو تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پکڑ لی اور ویسے ہی ہاتھ میں اٹھا کر اس سے مخاطب ہو کر کہا، اب تو بول، تیرا بچانے والا کون ہے؟ بیچارہ آج اس دبک کے سہم کے جہاں کا جہاں تھا وہی رہ گیا، اور آہستہ سے آنکھیں نیچی کیے کہنے لگا، اجی میرا محافظ یہاں کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہہ کہ میرا بچانے والا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد کو بچایا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا، اس کے دل کی سیاہی دور ہو گئی، اور اس نے سچے دل سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ اس جنگ میں پیش نہیں آیا، نہ لڑائی ہی لڑی گئی اور نہ کوئی مال و متاع ہی کسی کے ہاتھ لگا۔